सियासतों को उछालना, नाजायज़ केसेस के ऊपर उनको पकड़ना और फिर काम ना करने देना, ये बात ठीक नहीं है। पाकिस्तान जो इस तरह से तरक्की नहीं कर सकता। मासूम लोगों को भी जानबूझ के उनके दफ्तरों में, घरों में घुस जाते हैं और वहाँ जाके जो है ना वो उनको तंग करते हैं। उन्हें नोटिस लेना चाहिए, वरना फिर हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई जो है वो कर सकती है। ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाई, इसमें गलत कौन सी बात है? जो तनकीद हो रही है उस तनकीद को सबसाइड करने के लिए या उसको बैलेंस करने के लिए जो है वो दूसरी तरफ से नग पूरा करने वाली बात की जाए, तो ये कोई इंसाफ नहीं है। पंजाब में भी जो केसेस उनके पास है उनमें हाथ डालने की कोशिश करें, ये प्रीएम्प्टिव एक्शन हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। नैब के ऊपर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, लॉ मिनिस्टर पंजाब दोनों सीख पा हो रहे हैं। उसके पीछे वजूहात क्या हैं? एक आम तासुर यह है इस्लामाबाद के अंदर मेट्रो प्रोजेक्ट जो इस्लामाबाद वाला है, ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट, इसके अलावा LNG का मंसूबा और नंदीपुर, और इसके अलावा रेलवे के लिए जो इंजन की ख़रीदारी हुई और उसमें कुछ क्रैक्स वैक्स निकला है, ये 4-5 ऐसे मंसूबे हैं जिसके ऊपर नैब ने तहकीकात की हैं। वफाकी हुकूमत या इस्लामाबाद की जो पॉपुलर गॉसिप है कि ये चाबी भरी गई थी इस्टाब्लिशमेंट की जानिब से, नैब वाले आगे बढ़ने से गुरेज़ां थे। चेयरमैन साहब ने 2 केसेस जो थे, एक आसिफ अली जरदारी साहब का और एक नवाज शरीफ साहब का, जब नैब कोर्ट से फैसला आया तो उसके खिलाफ अपील भी नहीं की ड्यू डेट्स के अंदर, जिसकी वजह से हाई कोर्ट में वो अपील में नहीं जा सके। तो अब इन केसेस के ऊपर तहकीकात का आगाज़ उन्होंने कर दिया। दबाव कहीं और से आया, वो आगे बढ़ गए। अब डॉक्यूमेंट्स वो हासिल कर रहे हैं या तफसीलात पूछ रहे हैं, तो इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर का रिएक्शन है। ये इस्लामाबाद में आजकल पॉपुलर गॉसिप है। इसकी रियलिटीज़ क्या है? क्योंकि पहले ये काम सिंध में हो रहा था जहाँ करप्शन को टेरर फाइनेंस से भी लिंक किया गया और पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये उनकी जमात का तो बुरा हाल है। जरदारी साहब ने रिएक्शन किया, ईंट से ईंट बजाने की बात की और फिर वो पाकिस्तान से ही गए। तो पूरा प्रोग्राम का फोकस आज हम इसी के ऊपर रखेंगे कि क्या पंजाब के अंदर कार्रवाइयाँ करप्शन के ख़िलाफ़, टेररिज्म के ख़िलाफ़, कालेदम तंजीमों के ख़िलाफ़ साउथ पंजाब एक गढ़ है, क्या वो शुरू होने का वक्त करीब आ रहा है? आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं सेनेटर एतजाज़ अहसन, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। एतजाज़ साहब, वेरी वार्म वेलकम। प्राइम मिनिस्टर के रिएक्शन की वजूहात आपकी नज़र में क्या है? कुछ तो है जिससे उनको तकलीफ़ पहुंची है। एक तो बड़ी वाज़ेह सी बात है और बड़ी अज़र मिन शम्स है कि मैं वो चौधरी निसार की ज़बान इस्तेमाल नहीं करता दुम पे पैर रखने के, और दुम के पैर आया, वो बड़ी नीच किस्म की बात है। यूँ इस किस्म इंसानों के बारे में बात करनी है और ख़ास कर सियासतदानों पर, वज़ीर आज़म पर। वज़ीर आज़म को यकीनन कुछ गरमाइश महसूस हुई है और उनको वो कमज़ोर विकेट पे हैं। क्यों? करप्शन की चार्जेस है ना, तो वो करप्शन अगर नहीं की तो फिर क्यों कमजोर विकेट पर? नहीं, करप्शन तो की है ना। की है? किस में? आप प्रोजेक्ट बताएं, मैं आपको बताता हूँ। उसमें जो LNG का नंदीपुर का बड़ा शोर है। LNG ले लें, LNG ले लें। LNG मैं आपको बताऊं, और ये मैंने सेनेट में भी कहा, अगर ये LNG इसी तरह हूबहू इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ठेका दिया होता, कतर के साथ किया होता, ये कतर की कंपनी के साथ एक मुआहदा किया होता, सफ़र्ज करो एक रेफरेंस फाइल होना था, पहला उस पर पैराग्राफ होना था कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को पास आपने जनाब यूसुफ रजा गिलानी आप क्यों नहीं लेके गए? जाना चाहिए था। आर्टिकल 154 बड़ा क्लियर है, बहुत क्लियर है। एज ए स्टूडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको वसूख से कह सकता हूं। आइन की खिलाफ वर्जी हुई, प्रैक्टिस में उस तरह तो नहीं आया कि करप्शन पैसे खा लिए? नहीं, वो पैसे ही खाने की वजह से आइन की खिलाफ वर्जी होती है ना। पहले तो कोडल रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशन देखे ना, ये चार्ज है। अच्छा, मैंने एक क्रिमिनल वजीर से पूछा, वो कहते हैं कि G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदा, इसमें नहीं, पहली कॉन्स्टिट्यूशन अभी मैं वो पेपरा रूल की बात है। ठीक है, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पे भी आ जाता है, वो पेपरा रूल की बात है। ठीक है। ये है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मुश्तरका मुफाद की जो काउंसिल है। प्राइम मिनिस्टर और सूबे इकट्ठे बैठ के जहां डिस्कस करते हैं, वो नहीं किया। आर्टिकल 154 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि जो मामला भी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में के पार्ट 2 में आता है,
وہ اس کو کنٹرول اور ریگولیٹ کرے گی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ. وہاں کابینہ کا کوئی کردار نہیں ہے, وہاں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ وزیر اعظم کی کابینہ ہے, اس کے ذریعے وہ جانا ہے. دوسری جو انٹری ہے, دوسرا اس فہرست میں دوسرا نمبر جو ہے اس میں نیچرل گیس ہے. نیچرل گیس کا کوئی قدرتی گیس کا اور LNG لکوڈ نیشنل گیس ہے, اس کا کوئی بھی منصوبہ, اور جس میں اربہ روپے آنے ہوں, اربہ ڈالر, 15-16 ارب ڈالر ہے, اربہ ڈالر, وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے علاوہ اس کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. یہ کرمنل چارج ہے نمبر 1. آپ کا کہنا ہے کہ یہ پیسے کھائیں اس لیے وہاں لے کے نہیں گئے. پیسے کیسے کھائیں یہ آپ کیسے کہیں؟ یہ تو بات کرتے ہیں نا, پیسے کھانے کی کوئی رسید تو نہیں دے کے جاتا, وہ ٹریل کی بات نہیں. دیکھیں اب اتنا بڑا چارج لگا رہے ہیں گورنمنٹ کے اوپر, تو کوئی وجوہات بھی تو ہونی چاہیے. ندیم صاحب, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی جگہ, ان کی جگہ یوسف رضا گیلانی بیٹھا ہوتا تو چارج شیٹ کیا وہ ہوتی؟ تو افتخار چودھری 100 موٹر لے لیتے, 100 موٹر لے لیتا, 100 موٹر لے لیتا یقیناً. دوسرا چارج, یہ پیپرا رولز کی وائلیشن. ایک کمپنی کے ساتھ, کہتے ہیں اسٹیٹ کنٹرولڈ کمپنی ہے, بٹ اس کمپنی میں دوسرا چارج ہوتا کہ آپ کا ایک ایسوسیٹ دوسری طرف سے نیگوشیٹ کر رہا تھا, سیف الرحمان, وہ اس کمپنی کے ساتھ ہے, نیگوشیٹ کر رہا تھا ادھر سے, وہ ادھر سے, وہ قطر کی طرف سے. انیشل میٹنگ میں تو وہ بیٹھا ہے, اس کے دستخط بھی چھپے ہیں, اخبارات میں چھپے ہیں اس کے دستخط. ارے یہ تو سوال اٹھ جائے گا اس کے اوپر, بڑا سوال اٹھ جائے گا اگر سیف الرحمان ان میٹنگ میں بیٹھا ہے تو. یہ میڈیا پہ آیا ہے, میں نے اپنی طرف سے, اگر سیف الرحمان اور شہباز شریف شروع میں جن میٹنگ میں جاتے رہے, یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ اسی کمپنی کے ساتھ وہ منسلک ہیں, تو یہ سوال اٹھ جائے گا. اچھا, اب تیسری چیز, آپ کہتے ہیں کہ قیمت جو ہے ہم نے کم ترین لے لی ہے, 15 سال کا معاہدہ ہے. قیمت آج برینٹ کروڈ کی, یعنی پیٹرول کی, عام ناظر کے لیے میں پیٹرول کہتا ہوں, پیٹرول کی قیمت کے ساتھ آپ نے اس کو ٹائی کر دیا ہے. آج پیٹرول کی قیمت $27 ہے. اب کل کے سعودی عرب اور روس کے معاہدے کے بعد بڑھنا شروع ہو گئی ہے, پھر 30 میں چلی گئی ہے, پر 27 پہ انہوں نے جب دستخط کیے ہیں. تو پیٹرول کی قیمت, کیونکہ ہیٹ کانٹینٹ دیکھنا ہوتا ہے, 2 مختلف سورسز ہیں انرجی کی, ایک پیٹرول ہے, پیٹرولیم پروڈکٹ, ڈیزل, اس کی اتنی تفصیل میں نہ جائیں, وہ ڈریگ ہو جائے گا. ایک گیس ہے. ان کو برابر کرنے کے لیے ان کی ہیٹ کانٹینٹ دیکھا جاتا ہے. پر MMBTU جو ہیٹ کا ایک یونٹ ہے, جو قیمت آپ گیس کی ملک ہمارا دے گا وہ 13.37% ہے پیٹرول کی قیمت. آج وہ کم ہے, پیٹرول کی قیمت آج کم ہے, بٹ جو ملک تیل پیداوار کرنے والے ہیں, وہ سعودی عرب ہے, وہ روس ہے, وہ ایران ہے, وہ بڑے طاقتور ممالک ہیں. ان ممالک میں کویت ہے, وہ ممالک کیا اس قیمت کو اوپر نہیں لے کے جائیں گے؟ عام فہم کے طور پہ جو پروجیکشنز ہیں, بظاہر یہ برا معاہدہ نہیں ہے. 13.3% پہ اگر رہے تو یہ برا معاہدہ نہیں ہے. نہیں. اگر یہ کوئی ہڈن کاسٹ نہیں ہے, نہیں, میں آپ کو پوچھتا ہوں, اگر 2 سال بعد تیل کی قیمت $100 پہ چلی جاتی ہے تو پھر آپ کو کتنا دینا کر پڑے گا؟ ایسی فورکاسٹ ہے نہیں ہے. نہیں, فورکاسٹ ہیں. کوئی ایک تجزیہ نہیں آیا ابھی تک, ایک نہیں چھپا کہ اگلے 10 سال یا 8 سال یا 5 سال تیل کی قیمت یوں دبی رہے گی. تیل کی قیمت نے اپنے نیچرل لیول پہ 100 کے قریب اور 100-125 کے قریب جانا ہی جانا ہے. وہ 3 سال میں چلی جائے, 4 سال میں چلی جائے, وہ جنس ہے جس کو بیچنے والی بڑی طاقت, اور اوپیک بڑا ہی امپورٹنٹ موسٹ پاورفل لابی ہے دنیا میں, اکنامکس ان دا ورلڈ. LNG سے اگلے دوسرے منصوبے میں بھی چلیں گے. نہیں, ایک منٹ. اب انہوں نے سوچا ہے کہ 2 سال ذرا کم رہے گی نیکسٹ پروجیکشن, تو 2018 تک ہم پہنچ جائیں گے کم LNG کی قیمت پہ. لیکن یہ انہوں نے کیا کیا ہے, پاکستان کا بازو باندھ دیا ہے. ویل آئل پرائسز وہ اوپر چلتی گئی تو پاکستان اوپر کھینچا جائے گا. 15 سال کا معاہدہ کیا ہے
ایک ایسی کموڈٹی کے ساتھ ٹائی اپ کیا ہے جو کہ ارزاں ہے، جس کی قیمت بڑی زیادہ ہوتی ہے دنیا میں، مانگ اس کی بہت زیادہ ہے. ابھی 15 سال میں جنرلی سولر یا کوئی اس قسم کا سبسٹیٹیوٹ ہائیڈل نہیں ملے گا کہ دنیا کو ہی مل جائے. تو تیل پہ ساری دنیا لاکڈ ہے، ساری موٹر کاریں، ساری ہر چیز لاکڈ ہے، مشینری، انڈسٹری تیل کی مصنوعات. آپ کا کہنا ہے کہ اتنا لمبا معاہدہ کر کے اور اس ریٹ کے اوپر طے کر کے انہوں نے باندھ دیا پاکستان کو باندھ دیا، اور یہ قیمت بہت اونچی جائے گی ہی جائے گی. تو آپ کو شبہ ہے کہ اس میں پیسے کھائے گئے یا آپ کنونس ہیں اس کے اوپر؟ مسکراہٹ آپ بھی بہت معصوم ہیں. یہ وکلا والی مسکراہٹ ہے، بڑی معنی خیز آپ مسکراہٹ بھی ہے. بہت معصوم ہیں. آپ یہ مجھے بتائیں، اگر نیب اور ایف آئی اے اور ایف بی آر صرف ایک انکوائری کر لیں کہ 1994 اور 96 میں جن صاحب نے صفر انکم ٹیکس دیا، انکم ٹیکس زیرو دیا ہے، ان کے اتنے اثاثے آج جو ہیں وہ کہاں سے بنے ہیں؟ وہ کمیشن سے اور کٹ بیک سے نہیں بنے. تو مجھے بتا دیں کیسے بن سکتے ہیں؟ پرائم منسٹر پاکستان کی ٹیکس ریٹرن سکرین پہ ڈالیے جی. 93 سے 96 والی 94 اور 96 انکم ٹیکس 3 سالوں میں 479 روپیز 477 روپیز 477 وہ 95 میں 470 روپے انہوں نے دے دیے. صحیح، غلطی سے. پر 1994 1996 اور فی سالانہ کوئی 123 روپے انکم ٹیکس ہوا. بہت ہے سر، بہت زیادہ ہے سر. لیکن یہ پاکستان میں اگر ایف بی آر کا محکمہ کام کرتا ہے، اگر نیب کا محکمہ کام کرتا ہے، درمیان میں مشرف کے بھی سال تھے، کبھی یہ سوال پوچھا گیا کہ انہوں نے 3 سال ایز پرائم منسٹر 477 پہ 3 سال کا انکم ٹیکس ہے ان کا، کہ ان کی انکم اتنی تھی، بس 477 پہ ٹیکس بنا. جو ان کا دوسرا دور تھا 2-2.5 سال، جب 12 اکتوبر کو جنرل مشرف نے وہ آئین توڑتے ہوئے قبضہ کر لیا، اس میں بھی ٹیکس اتنا ہی تھا، زیادہ نہیں تھا. میرے پاس وہ ڈاکومنٹ سے میں کہیں مس پلیس کر چکا ہوں. ایک میں 0 تھا، ایک میں کچھ ایسے ہی 400-500 روپیہ دیا ہوا، کچھ نہیں ٹیکس دیتے تھے. تو اپنے اثاثے کس طرح وہ بتا، وہ اثاثے لیجٹمیٹ انکم سے نہیں بن سکتے. لیجٹمیٹ انکم تو تھی نہیں. لیجٹمیٹ انکم اگر ٹیکس زیرو ہے تو لیجٹمیٹ انکم بھی زیرو ہے یا 2 لاکھ سے کم ہے. اس وقت 1 لاکھ لمٹ تھی، 1 لاکھ سے کم ہے ٹوٹل انکم. اس سے آپ کھانا کھاؤ گے کہ اثاثے بناؤ گے، رائیو اینڈ فارم بناؤ گے. یہ پوچھا کیوں نہیں جاتا؟ یہ بلو آئیڈ بوائز ہیں، شریف برادران سسٹم کے بلو آئیڈ بوائز ہیں. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں خود 3-4 مہینے سے یہ بات کر رہا ہوں، سینٹ کے فلور پہ کیا ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں. اگر یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بلو آئیڈ بوائز ہیں، ماضی میں تو تھے، ماضی کا تو سوال اٹھا ہی نہیں سکتا. جیلانی خان، ضیاء الحق، لمبی لسٹ ہے. لیکن اب کیفیت دوسری ہے. اب تو وہ نیب کے اوپر اتنا سیخ پا ہوئے ہیں، لگتا یہ ہے وہ چودھری نثار والا لفظ تو رہوں گا تو پھر آپ کہیں گے کہ لفظ درست نہیں ہے. نہیں، وہ کسی کے پاؤں پہ یا دم پہ، پاؤں کہہ لیں، دم نہیں کہتے، خالی پاؤں کس نے رکھ دیا، پاؤں کس نے رکھ دیا، دم ہٹا دیتے. چودھری نثار نے بہت نیچی بات کی ہے، ایسی کرنی نہیں چاہیے تھی. وہ انہیں یہ جو آپ کہتے ہیں گرمائش پہنچی ہے، انہیں گرمائش پھر کیوں پہنچی ہے اگر یہ بلو آئیڈ بوائز ابھی بھی ہیں؟ بلو آئیڈ بوائز ابھی تک کچھ نہیں ان کا بگڑا. یہ پہلے سے ہی پیش بندی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ پرائم منسٹر پیش بندی کر رہے ہیں. ان کا ابھی کچھ نہیں بگڑا اور شاید کچھ نہ بگڑے. کچھ نہیں ہونے والا. مجھے نہیں، میں اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی اعتراض. ہاں، پیپلز پارٹی کا یہی پرائم منسٹر ہوتا اس وقت تک کٹہرے میں کھڑا ہوا ہوتا. آپ کے پرائم منسٹر نے بھی خیر کسر کوئی نہیں تھی چھوڑی. نہیں، پر میں آپ کو کہتا ہوں، یہ تو آپ کو اب میٹرو بس دیکھ لیں، آپ منصوبہ سوچ سکتے ہیں اس کی لاگت کیا آئی ہے کمپیئر ٹو جو امرتسر میں بن رہی ہے یا بوگوٹا میں بن رہی ہے. اورنج لائن نہیں، یہ میٹرو بس اسلام آباد والی، اور بغیر ٹھیکوں کے، بغیر بڈز لیے، ہر سیکشن اس کا بنا ہے بغیر بڈز کے. اور وہ کوئی اسٹیٹ اونڈ کمپنیاں نہیں تھیں، وہ ٹھیکے ان کے اپنے منظور نظر ٹھیکیدار تھے. اور قیمت انہوں نے اتنی اس پہ پیسہ صرف کر دیا ہے کہ 10 times what it should have been. اور یہ جو پنڈی اسلام آباد والی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 گنا اصل لاگت سے پیسہ لگا. 10 گنا جو یہ بنی ہے، جو امرتسر میں بن رہی ہے، احمد آباد میں بنی ہے، بوگوٹا میں بنی ہے. آپ نیٹ پہ چلے جائیں اور نکال لیں اور دیکھ لیں.
میں منصوبوں کے خلاف نہیں، ایک اچھا منصوبہ بنایا ہے. آرنج ٹرین پہ بھی کہانی چل رہی جی. اورنج ٹرین کا تو انہوں نے بہت ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں. شالیمار باغ کے سے 50 فٹ دور وہ اورنج ٹرین گزر رہی ہے. 200 فٹ کم از کم قانون میں لکھا ہے، 200 فٹ کم از کم اتنا لے جائیں آپ. اگر آپ کو شوق یا بادشاہ سلامت کو اورنج ٹرین بنانے کا، میں پھر منصوبے کی مخالفت نہیں کرتا ہوں، بٹ اس کے ٹریک کی. لیکن یہ چاہتے ہیں کہ چبرجی کے بھی 50 فٹ 53 فٹ سے گزرے، اور شالیمار کے بھی 53 فٹ سے، اور وہ چرچ جو ہے یہ ورثہ ہے تو ہمارا. نواز شریف صاحب نیا شالیمار نہیں چبوجی بنا دیں گے آپ کو. ہاں وہ ان کے بھائی تو پھر معمار ہیں، وہ شیر شاہ سوری بھی ہیں، شاہ جہان بھی ہیں، ان میں ہر چیز یکسو ہوئی ہے. یکسو ہوئی ہے. بریک لے لیں جی. بریک سے واپسی پہ اعتزاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بہت سی باتیں پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اعتزاز صاحب، جن کرپشن کے ہم کیسز کو ڈسکس کر رہے ہیں اس سے نواز شریف صاحب کے اگر بیان سے ہم کچھ اخذ کرنے کی کوشش کریں، جہاں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ منتخب حکومتوں کو گرانے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، تو وہ ایک سیدھا ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ پنڈی کے ساتھ کوئی کیفیت ایسی تناؤ والی دوبارہ سے موجود ہے. کیا ایسے ہے کوئی حالات؟ ہو سکتا ہے لیکن فوج نے جو سمبلزم ابھی تک دی ہے اور آرمی چیف نے، وہ سمبلزم تو اس کے مخالف ہے. وہ آرمی چیف ویل پہ بیٹھ کے پرائم منسٹر کو، بٹ ہی از آن دی ڈرائیونگ سیٹ. وہ بھی تو سمبلزم ہے نا. ایک وہ ڈرائیونگ سیٹ بھی اس کو کہہ لیتے ہیں، اور میرے جیسا بندہ بیٹھ جائے ویل پہ. فری رائٹ کس کے پاس ہے اور ڈرائیونگ سیٹ کس کے پاس ہے، یہ بھی اسٹیبلش ہوتا ہے. نہیں، پر میرے جیسا بندہ بیٹھ جائے ویل پہ تو تانے دینے والے کہتے ہیں جی ڈرائیور بن گیا. ڈرائیور افتخار چودھری کا تو وہ نواز شریف کے ڈرائیور بن گئے. لیکن افتخار چودھری کے معاملے میں آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ تھے، آپ نے جرم شرم کی چھٹی کرا دی تھی. وہ ڈرائیونگ سیٹ خطرناک ہوتی ہے. اچھا ہاں، نہیں، پر یہ ایک اچھا سمبلزم ہے جس میں لیکن اعتزاز صاحب آپ کو یو ہیو ٹو کیپ دیٹ ان مائنڈ کہ دو چیزیں جو آرمی نے اسٹیبلش کی ہیں، راحیل شریف کو اگر کر لیں، آرمی چیف نے جو اسٹیبلش کی ہیں، ایک ضرب عضب تھا کہ ہم نے یہ پاکستان سے یہ جو کالعدم تنظیمیں ان کو اب مکانا ہے، فیصلہ کر لیا، پراکسیز ختم، ماضی والا ٹائم گزر گیا، اب نیا دور شروع ہو رہا ہے. دوسرا شاید پہلا موقع ہوگا کہ ایک فارمر آرمی چیف کے بھائیوں کو یہ ڈی ایچ اے والے اور بحریہ والے اسکیم جیسے کیسز میں انویسٹیگیشن شروع ہو گئی. ایک ڈی جی آئی وہ کون سے تھے بلوچستان میں ایف سی کے، ان کو گھر بھیجا گیا. اس طرح کے کرپشن کے اوپر کام شروع کیا. تو آرمی کا دوسرا سمبلزم بھی موجود ہے، ایٹ لیسٹ کسی حد تک نظر آتا ہے، اگر اتنا زیادہ ڈیپلی ہم نہیں بھی دیکھ پائے ابھی، کہ وہ چاہتے ہیں کرپشن کے خلاف کارروائی ہو. لیکن جہادی جو آرگنائزیشنز ہیں ان پہ ذرا ابھی بھی سلیکٹیو ہے فوج بھی اور سویلین بھی دونوں، یا صرف فوج؟ صرف فوج. ان کو سویلینز کا اتنا زیادہ اختیار نہیں ہے. ساؤتھ پنجاب میں بھی سویلینز کا اتنا زیادہ اختیار نہیں ہے. یہ فوجی تاثر پیدا کرتے ہیں کہ یا ان کا اختیار نہیں ہے. یہ تو ان کا کیا اختیار ہے؟ وزیر دفاع جو ہیں وہ آرمی چیف کے پیچھے بستہ اٹھا کے چل رہے ہوتے ہیں. تو وزیر داخلہ بھی کہتے تو ہیں کہ میں مقتدر ہوں، اور یہ وہ محسوس کراتے ہیں. پر وہ جو جہادی تنظیمیں ہیں جن کا رخ مشرقی بارڈر کی طرف ہے، مغربی بارڈر کی طرف نہیں ہے، وہ تو گڈ طالب ہوئے نا جی، جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. وہ ابھی تک مغربی بارڈر پہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کی تمیز ختم کر دی ہے. وہاں ختم کر دی فوج، وہاں ختم، لیکن مشرقی والے پہ نہیں. لیکن پنجابی طالبان جو ہے ابھی تک ان کی طرف ان کی جب میں آپ کو طالبان کی طرف بھی لاتا ہوں، آرمی اور حکومتوں کے ہم معاملات ڈسکس کر رہے ہیں، تو 12 اکتوبر 99 جب جنرل پرویز مشرف کو ڈسمس کیا گیا، تو بعض ایک چہ میں گویاں ہوتی تھی کہ شاید وہ نواز شریف صاحب نے آرڈر جو تھا وہ
کوئی کہتا تھا کہ کسی نے کہا میاں صاحب کڈ کڑا کے دو تو میاں صاحب نے آرڈر لکھواتا تو پتر نے کیا پتر آرڈر لکھ دے. تو ہم سوچتے تھے کہ ایسے ہی سنی سنائی بات ہے. ایک حامد میر صاحب نے ابھی انٹرویو کیا ہے حال ہی میں حسین نواز کا, اس کا چھوٹا سا آپ کو کلپ سناؤں گا, پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ گورننس کے طریقہ کار میں کیا آرمی چیف کو فائر کرنے میں اور کسی گھر میں پرسنل گارڈ کو فائر کرنے میں کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. سنوائیے گا جی, ذرا اسٹیٹمنٹ سنائیے گا. جس تقریر میں نواز شریف صاحب نے پرویز مشرف کو سیک کرنے کا اعلان کیا تھا, وہ تقریر آپ نے لکھی تھی, یہ بات درست ہے؟ جی پارشلی یہ بات درست ہے. ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ میری تھی, لیکن ڈکٹیٹ کسی اور نے کروائی تھی. اس کا جو فائنل ٹیکسٹ تھا اس تقریر, وہ جو ہمارے ایک بزرگ صحافی دوست ہیں, میں بس جس نے بھی جو ہے نا کروائی تھی, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا اچھا, آپ نے صرف لکھی تھی؟ جی میں نے لکھی تھی. جی اعتزاز صاحب, تحریر میری تھی, لکھوایا کسی اور تھا. آرمی چیف کو اگر فائر کرنا ہو تو پتر نواز تھی, پتر آئیں ذرا لکھیں ایک آرڈر جنرل مشرف میں کر فائر. ہاں, پر اس میں یہ بھی اہم بات ہے کہ ڈکٹیشن کس نے دی. پتر لکھ سکتا ہے جی, میں ڈکٹیشن والے کی طرف تو بعد میں آتا ہوں. پتر لکھ سکتا ہے نہیں, لکھنے کو ایک سٹینو کے طور پہ اگر بالکل سیکریسی چاہیے تو بیٹا میرا خیال ہے موضوع ہے. ہاں, بیٹا آرمی چیف کو فائر. لیکن اگر بیٹا خود اس کو ترتیب دے رہا ہے خط کو, پھر وہ ذرا اگر ایک سیکریسی چاہیے, پوری کانفیڈینشیلٹی چاہیے, تو شاید بیٹا از اے گڈ اسٹینوگرافر. بٹ آئینی اعتبار سے یہ اس لحاظ سے غلط ہوگا کہ بیٹا ہیز ناٹ ٹیکن اوتھ آف سیکریسی. جس طرح جب بی بی شہید کی پہلی ہماری گورنمنٹ تھی تو آصف صاحب میٹنگز میں بیٹھتے تھے, تو غلام اسحاق خان نے باقاعدہ فائل پہ نوٹ لکھ کے اعتراض کیا تھا صدر نے کہ یہ ایسی میٹنگز میں نہیں بیٹھ سکتے جن میں اوتھ آف آفس لیے ہوئے منسٹرز بیٹھ سکتے ہیں, کیونکہ دے آر کمیٹڈ ٹو سیکریسی اینڈ دے ہیو ٹیکن اوتھ. اب کوئی فرق پڑا یا اب بھی ویسے ہی حالات؟ میں تو یہ انٹرویو سن کے میں پریشان ہو گیا, میں نہیں تھا سوچتا کہ واقعی ایسے ہوا ہوگا. پر ڈکٹیشن کس نے دی وہ ذرا ضروری تھا. میں نہیں سمجھتا وہ سینئر صحافی جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ اردو کے صحافی ہیں. انگریزی کا آرڈر لکھنا وہ ترجمہ کر لیا ہوگا, حسین نے خود ہی کر لیا ہوگا. ان کے لیے حالانکہ انگریزی کوئی دشوار نہیں ہے ان صحافی کے لیے, لیکن وہ انگریزی بھی ایک فارمل اوفیشل انگریزی, اس کی تجربہ مجھے نہیں خیال ان کا ہوگا. وہ کس نے ڈکٹیٹ کیا, میرا تو تجسس اس بارے میں زیادہ بڑھ گیا. گیس ورک کریے آپ, کچھ کریے. نہیں خبر نہیں. آپ تو مشاورت میں نہیں شامل تھے کیونکہ ایسی اچھے مواقع کے اوپر مشاورت آپ سے بھی ہو جایا کرتی. نہیں, 12 اکتوبر 1999 میں تو میں شامل نہیں تھا. اچھا, آج کل بڑی خبریں چل رہی ہیں, دوبارہ آج کے حالات پہ آ جاتے ہیں. یہ جو پروجیکٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں اس کے اوپر چہم گوئیوں میں یہ بھی شامل ہے کہ کچھ ٹاپ لیول سینئر جو آفیشلز ہیں پنجاب کام کر رہے ہیں, کچھ منصوبوں کے پروجیکٹ ڈائریکٹرز, اور کچھ وزراء, ان کی تحقیقات نیب کرنے والا ہے, جس کی وجہ سے میاں صاحب کو ریئیکٹ کرنا پڑا. ان کی صرف تحقیقات نہیں ہوگی, ان میں سے بہت سارے سلطانی گواہ بنیں گے. سلطانی گواہ بنیں گے لازمی, ان میں سے بہت سارے, اور اس کی پریشانی ان کو ہوگی اصل میں. ان کی حکومت میں آپ سوچتے ہیں کہ مسعود محمود جیسے لوگ موجود ہیں؟ یہ کوئی سمجھے کہ کسی بھی حکومت میں ایسے بندے نہیں ملیں گے تو یہ تو بڑا یہ مناسب نتیجہ نہیں ہوگا. سوال ہی مناسب نہیں ہے. آپ نے کہا یہ ساری حکومتوں میں ہوتے ہیں. ہاں, وہ جن پہ سب سے زیادہ تکیہ کیا ہو وہی پتے ہوا دیتے, وہی ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں. ڈیسٹیبلائز آپ میاں صاحب کو ڈرا رہے ہیں, ایک تو میاں صاحب پریشان ہیں, دوسرا آپ ڈرا رہے ہیں کہ سلطانی گواہ اندر سے نکل لیں. نہیں, اگر ایسا ہو رہا ہے, اگر نیب نے کوئی کیس بنانے اور نیب اس بات پہ اگر جم گئی ہے, اڑ گئی ہے, نیب خود سے نہیں جم سکتی. آپ بھی چودھری اعتزاز احسن صاحب جانتے ہیں کہ نیب والے کتنے بہادر ہیں. نیب کو بھی کوئی وہ چاہیے ہوتا ہے, کوئی بیٹری ریچارج کرنے کے لیے ان کے پاس جو ہے نا وہ ایکسٹرا کوئی چارجرز پڑے ہوں. نہیں, پچھلے 3-4 مہینے میں نیب اور یہ ادارے بڑے انڈر پریشر آئے ہیں کہ ساری اکاؤنٹیبلٹی سندھ اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف ہو رہی ہے.
تو پنجاب اور پی ایم ایل نواز ان کے خلاف کیوں نہیں کوئی ایکشن ہو سندھ رہا؟ میں بھی وہ آٹو پہ نہیں چل رہا کہ نیب نے آٹو پہ سارا کچھ سندھ میں شروع کیا ہوا. یو نو اٹ کہ سندھ میں آپریشن ہو رہا ہے, اس میں آپ لوگ نشانے پر آئے ہیں تو آپ ہو گئے. کوئی اس میں ایسی سرپرائز تو نہیں ہونا چاہیے, آپ کو بھی نہیں ہے, مجھے بھی نہیں ہے. ہاں نہیں, ہم تو بری طرح نشانے پہ آئے. ہاں تو آئے ہیں. ڈاکٹر عاصم کے خلاف جو کچھ تحقیقات شروع ہوئی ہیں, یہ بھی کچھ آٹو پہ نہیں چلا تھا سارا کچھ. پر ڈاکٹر عاصم کے خلاف تو کیس انہوں نے خود خراب کر لیا ہے قانونی اعتبار سے. ڈاکٹر عاصم کے خلاف اگر کوئی واقعاتی کرپشن کے کیسز اور ایلیگیشنز ہیں بھی, اور میں نہیں کہتا نہیں ہوں گے, مجھے کوالٹی آف ایویڈنس کا پتہ نہیں ہے جی, لیکن آپ کے جس دن آصف علی زرداری صاحب نے وہ اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی تھی, اس کے بعد آپ نے وہ ایک والا چیپٹر کھول دیا تھا جس میں آپ کی لڑائی شروع ہو گئی تھی. ہاں وہ پھر کوالٹی آف ایویڈنس کو تو ڈیگریڈ کرتا ہے نا. وہ اس کا مطلب ہے کہ ایویڈنس نہیں ہے, بنایا گیا ہے, پھر تو وہ مصنوعی ہوا نا. اور اس کے سے جو اس کو ایٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے اقبالی بیان. ویسے سارا کچھ اگر ہم تھوڑا سا ڈاکٹر عاصم سے ساتھ ہٹا کے بھی دیکھ لیں تو وہاں پر آپ کی سندھ حکومت نے خود بھی گنجائش بہت پیدا کی ہوئی ہے. گورننس کے اس کے ایسے ایسے کمال قسم کے کارنامے ہیں کہ وہ ایک اینٹ اٹھائیں تو 10 کیس آپ کو مل جائیں گے. آپ کا فشریز ڈپارٹمنٹ, آپ کا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, آپ کی یہ چائنا کٹنگ کے سارے کیسز, آپ کی زمینوں کے قبضے کے کیسز. وہ تو کوئی ایک زمانہ تھا ایم کیو ایم کے ساتھ جڑی ہوئی تھی, بھتہ خوری اور وہ ٹارگیٹ کلنگ. اب پورے سندھ کراچی میں ہے یہی ہے. آپ کس پارٹی کو اس سے صاف قرار دیتے ہیں؟ آپ پنجاب میں اینٹ اٹھانی شروع کر دیں مسلم لیگ نواز کے قبضوں کی زمینوں پہ, اور وہ بڑے طریقے سے کرتے ہیں. نوٹیفیکیشن کرتے ہیں کہ اس علاقے میں نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے کہ کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی, کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بن سکتی, وہاں زمینیں خرید لیتے ہیں کیونکہ پرائس ڈراپ ہو جاتی. بعد میں اس نوٹیفیکیشن کو وڈرا کر لیتے ہیں. اور اگر آپ, اور یہ قبضے کا ایک آفیشیل طریقہ ہے, اور بنتی اس سے رائیونڈ فارم ہے. رائیونڈ فارم کی زمین کا ایسے نوٹیفیکیشن ہوا تھا؟ رائیونڈ فارم اس علاقے میں یہ نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے کہ جب انہوں نے خریدنا ہو کہ اس یہاں کنسٹرکشن. کیا رائیونڈ کے لیے بھی ایسا نوٹیفیکیشن ہوا تھا؟ اس علاقے میں ہوا تھا نا, ہوا تھا سارا. ہاں اس علاقے میں بالکل یہ ہوا تھا کہ یہاں کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بن سکتی, زمینیں خرید لیں اور بعد میں وہ نوٹیفیکیشن وڈرا کر لیا. یہ آپ کو تو یاد ہے, یہ ایس آر اوز اسی طرح ہوتے تھے. وہ گاڑیاں منگوانے کے لیے ایس آر او ہوتا تھا, ڈیوٹی ڈاؤن راتوں رات 24 گھنٹے کے لیے, اور پھر ڈیوٹی آپ راتوں رات, صبح واپس, جہاز آ کے آف لوڈ ہو جاتا تھا تو صبح واپس. تو یہ تو قانون کی مینیپولیشن ہے نا, اور اس کی وجہ سے اور اس کے طریقے. آپ کوئی اینٹ اٹھائیں, پنجاب میں اٹھانی شروع کر دیں. آپ نے کہا کہ سندھ میں یہ ہے. میرا تاثر ہے کہ شہباز شریف صاحب بہت ساری اپنی پھرتیوں میں کام غلط کر جاتے ہیں. جیسے نندی پور میں انہوں نے میس کریٹ کیا اپنی تیز رفتاری دکھانے کے چکر میں. اگر وہ پھرتی نہ دکھاتے تو شاید اس میں مالی معاملات میں اتنا گڑبڑ نہ ہوتی. میرا تاثر ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. اب نندی پور بھی بڑا ایک ظالمانہ, قدرت کا ظالمانہ کھیل ہے. وزیر خواجہ آصف جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, وہ کہتا ہے میرا ذمہ ہے. لائن منسٹری کرنے والا اب وہ کرنے والا سارا شہباز شریف ہے. اس وزارت کو چلانے میں عابد شیر علی زیادہ اہم ہے اور مصدق ملک زیادہ اہم ہے. اور نندی پور کے معاملے میں صرف اور صرف شہباز شریف ہے جس نے اس کی ایک طرح اوپننگ سیرمنی بھی کر دی, اور بڑی سیرمنی پرائم منسٹر سے انوگریشن کروائی. پروجیکٹ ڈائریکٹر اپنی مرضی کا لگوایا, اسے 17 امتیاز کے پتہ نہیں تمغہ امتیاز دلوایا اور وہ 23 ارب سے 100 ارب تک پہنچ گیا. اب جب 23 ارب سے 100 ارب پہ جائے گا ایک, تو اس میں جو ٹیکہ لگتا ہے وہ بھی اسی قدر اوپر جاتا ہے. اس میں کسی نے پیسے کھائے یا نالائکی ہوئی ہے؟ تو وہ بھی کرمنل نیگلیجنس. آپ بھی بڑے معصوم ہیں, ان میں کوئی نالائکی نہیں ہوتی. اتنے بڑے پروجیکٹس میں زیرو انکم ٹیکس سے اتنے اثاثے نہیں بنتے. پھر آپ حساب لگا لیں سارا. یہ جن کو حساب لگانا چاہیے وہ لگا رہے, مجھے تو کہنا ہی پڑے گا کچھ, وہ لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے. لگتا ہے کہ کچھ انہوں نے
اس طرف توجہ دینی شروع کی ہے جو میاں صاحب کو اتنی تکلیف ہوئی ہے۔ بریک لے لیں جی، بریک کے بعد اور بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعتزاز صاحب، ہم نے کرپشن کی کہانی تو ڈسکس کی، پنجاب کے حوالے سے جو دوسرا کیس سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ کالعدم تنظیموں کے حوالے سے، اور آپ نے ابھی ذکر کیا کہ گڈ بیڈ طالب کی تمیز ہم نے ویسٹرن بارڈر پہ تو ختم کر دی ہے، ایسٹ والی سائڈ سے بھی ختم نہیں کی، لیکن کیا ہم کالعدم تنظیموں کے لیے اپنی ٹالرنس ختم کی ہے؟ یہ جو گڈ بیڈ والی داعش کے رولے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کون سے گروپ اس کے ساتھ جا سکتے ہیں، جڑ سکتے ہیں؟ داعش کے بارے میں تو ایک چیز مطلب بڑی واضح ہے ندیم صاحب، یہ جو کہا جاتا ہے کہ داعش یہاں نہیں ہے، اس کا کوئی ایفیکٹو پریزنس نہیں ہے، داعش نے کوئی اس طرح پاکستان میں نہیں آنا یا آئے گی داعش کہ 10,000 کا عراقی اور شامی دستہ عربی بولتا ہوا، کالا لباس پہنا ہوا، سیاہ جھنڈا لہراتا ہوا، پیلی جیپوں پہ، جس طرح ان کو معروف امیجز میں دکھایا جاتا ہے، جیسے عراق یا سیریا میں نظر آتا ہے، وہ چیز نظر نہیں آ وہ سکتی، نہیں، وہ لیکن لوکل گروپ ان کے حمایتی بن سکتے ہیں۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں، وہ اس طرح نہیں آئے گا کہ ہم کہیں کہ جی داعش آ گئی، کہ 10,000 کا ایک قافلہ چلا آ رہا ہے بندوقیں توپیں لے کے اور ہمویز میں بیٹھا ہوا۔ داعش ایک وائرس ہے۔ یہ صفورہ چرنگی میں جو واقعہ ہوا جس میں عورتیں بچیاں ماری گئیں، وہ پیمفلٹ داعش کے انہوں نے پھینکے تھے، وہ پھر وہاں سے ریکور ہوئے۔ داعش کے لیے وہ وائرس یہاں آیا ہوا ہے، یہاں سے عورتیں اپنے بچے چھوڑ چھوڑ کے یا ساتھ لے کے وہاں شام پہنچ رہی ہیں، سیریا اور عراق پہنچ رہی ہیں۔ یہ چیز آ چکی ہے۔ اس کے بارے میں کہنا کہ یہ یہاں نہیں ہے، یہ داعش اعتزاز صاحب، اس پہ ہم نے وہ جو نیشنل ایکشن پلان بنایا ہوا ہے، اس کو اس معاملے میں زیادہ آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، کالعدم تنظیموں کے ساتھ ساتھ نیشنل ایکشن پلان پہ تو کام عمل درآمد ہو ہی نہیں رہا۔ کیوں؟ اب میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ گٹس ہی نہیں ہے گورنمنٹ میں اور ان کے وزراء میں جو اس معاملے میں مامور ہیں، گٹس ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ صلاحیت کیوں نہیں ہے؟ ایسی ہمت کیوں نہیں ہے ان میں؟ ہمت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمت نہیں ہے۔ کیوں؟ بس ڈرتے ہیں یا سمپتھائزر ہیں؟ بالکل نہیں، سمپتھائزر نہیں ہے، سمپتھائزر نہیں، سمپتھائزر نہیں ہے۔ وہ الزام لگتا ہے وزیر داخلہ پہ کہ وہ طالبان کے سمپتھائزر ہیں۔ وہ حکیم اللہ محسود کے بارے میں خورشید شاہ صاحب نے بھی کہا اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں، اور وہ پریس کانفرنس میں حکیم اللہ محسود کے مرنے پہ کہ چودھری نثار علی نے آنسو بہا دیے، پریس کانفرنس میں ہی ان کے آنسو نکل آئے۔ میرے خیال میں یہ درست تاثر نہیں ہے۔ نہیں، میں نے وہ پریس کانفرنس کو اتنے غور سے نہیں دیکھی، میں نہیں کہہ سکتا ہوں، پر سمپتھی تو ان کی اس وقت تو بہت تھی، اس وقت تو تھی، پر میں نہیں سمجھتا ان کی سمپتھی ادھر ہے، پر ایک عزم بھی تو ہونا چاہیے، ایک ہمت ہونی چاہیے، کمٹمنٹ دکھائیں اور خاتمہ کریں ایسے گروپوں کا جو خون ریزی میں ملوث ہے۔ ہاں، وہ تو پرائم منسٹر نیشنل ایکشن پلان پہ کام ہوا ہی نہیں۔ نیشنل ایکشن پلان پہ جو کام ہوا چودھری ہے، نثار سے تو یہ سوال اٹھا رہے ہیں، تو پرائم منسٹر سے یہ سوال اٹھائیں۔ پرائم منسٹر سے بھی ہم اٹھاتے رہے ہیں، جتنی میٹنگز ہوتی رہی ہیں نیشنل ایکشن پلان سے متعلق، ہم یہ اٹھاتے رہے ہیں۔ 3 پوائنٹس کے علاوہ 17 پوائنٹس پہ کوئی کام ہی نہیں ہوا، کوئی عمل درآمد ہی نہیں، کوئی ایک قدم بھی نہیں اٹھایا گیا۔ اور یہ جو چیز ہے نیشنل ایکشن پلان، اس پہ جتنا کام ہوا ہے وہ فوج نے کیا ہے، حکومت نے نہیں کیا، وہ راحیل شریف نے کیا ہے، ضرب عزم بھی کی ہے، اور جتنا کیا ہے وہ فوج نے کیا ہے، راحیل شریف نے کیا ہے۔ لاسٹ فیو منٹس ہے میرے پاس پروگرام میں، حکومت اپنا کام ٹھیک کر رہی ہے، چلے گی آگے؟ چلنا چاہیے، میں تو کلیئر ہوں اس معاملے میں۔ میرے 2 پہلو ہیں میری اس گفتگو، غیر آئینی طریقے سے حکومت نہیں جانی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں
کہ جنرل راحیل شریف پاکستان کا بہترین آرمی چیف، پاکستان کی تاریخ کا بہترین آرمی چیف، اسٹریٹجسٹ، ایکشن، مورال آف دی سولجر. اتنی فوج کی اتنی ایٹریشن، اتنی ہیمریج ہو رہی ہے، جو اس نے مورال رکھا ہوا ہے، ڈسپلن رکھا ہوا ہے، فرنٹ لائن پہ ہر جگہ پہنچا ہوا ہوتا ہے. ہی از دیئر آل دا ٹائم، ہی از ہینڈز آن کمانڈر ان چیف. بٹ 27 نومبر اینڈ دا نیو مین شوڈ ٹیک اوور. یہ تو خود بھی اناؤنس کیا انہوں نے. کیونکہ دوسری رائے ادارے جو ہیں وہ شخصیات سے، افراد سے زیادہ اہم ہیں، اور یہ ہونا چاہیے. اور میں بڑا خوش ہوں کہ اس نے راحیل شریف نے خود یہ اعلان کیا ہے کہ ہی ڈزنٹ وانٹ این ایکسٹینشن اینڈ وونٹ ٹیک این ایکسٹینشن. یہ بہت اچھی بات ہے. میرے خیال اس بیان کے بعد فکر مندی زیادہ شروع ہوئی ہے، کیونکہ لگا یہ ہے کہ اس کے بعد یہ نہیں. کل ذرا گو مگو کی بات کی ہے چودھری نثار علی نے آج کے جو اخبارات میں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں گے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ مشورے کے ساتھ کہ انہوں نے ان کو دوسری ٹرم ملنی ہے کہ نہیں ملنی. انہوں نے اوپن کر دیا ہے دروازہ. آج کے اخبارات میں جو ان کا چودھری نثار علی کا بیان ہے وہ یہ ہے، وہ کتنا معنی خیز ہے میں نہیں یہ جانتا، مجھے اس کا علم نہیں ہے، پر آج ان کے بیان سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ ایشو ابھی اوپن ہے. وزیر اعظم کے لیے کیا میسج ہے آپ کا؟ کرپشن کے ایشو سے پریشان ہے بڑے، کیا کریں وہ؟ تحقیقات ہونے دیں. اگر وزراء پہ ہاتھ پڑ جائے، کسی پہ ہاتھ پڑے، اگر کچھ نہیں کیا تو پرواہ نہیں ہونی چاہیے، پھر پریشان نہیں ہونا چاہیے. ان کا تو موقف ہے کہ بھئی بڑا شفاف گورنمنٹ ہے، اور جب تک ثبوت نہ ملے اس وقت تک کوئی ایکشن تو ان کے خلاف نہیں ہو سکتا. اور اگر انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے جیسے وہ کہتے ہیں تو پھر ہی شوڈ بی کول. ہی شوڈ ناٹ پریشرائز نیب اور اینی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی یا اس طرح کے بیانات. ان طرح کے بیانات سے تو یہ محسوس کیا ہے قوم نے کہ دال میں کچھ کالا ہے کالا. میری نگاہ میں تو ہے، بٹ وزیر اعظم جب کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو ان کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو کھلے فراخ دلی کے ساتھ کہنا چاہیے کہ جو آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، تفتیش. لاسٹ 30 سیکنڈ، زرداری صاحب کا کیا مستقبل؟ دیکھیں، پاکستان اور بر صغیر اور دنیا کی سیاست میں کوئی سیاستدان فیڈ آؤٹ نہیں کرتا، کوئی فیڈ آؤٹ نہیں کرتا. یہ میاں نواز شریف 10 سال کے لیے ایگزائل کے لیے چلے گئے تھے، 10 سال کے بعد آ گئے واپس، پرائم منسٹر بھی بن گئے. زرداری صاحب کتنے سالوں بعد آئیں گے؟ زرداری صاحب اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگاتے، جلدی یہ اب کمپیکٹ کام ہو گیا، جلدی کام ہو جائے گا. جلدی آ جائیں گے. اعتزاز احسن صاحب، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.